बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अकबर अली भट्टी और आप देख रहे हैं QS TV। नाज़रीन, आज मैं जो प्रोग्राम लेकर आया हूं आप इंशाल्लाह उसको बहुत ही पसंद करेंगे। उसमें आज मैं आपको दो जो पाकिस्तान के अहम मसले हैं उन पर डिस्कस करने वाला हूं। पहला तो मसला ये है कि आजकल एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि मौजूदा हुक्मरानों ने पाकिस्तान के अवाम को, मुल्क को खूह खाते डाल दिया है। ये मर गए, लुट गए, पता नहीं क्या हो चला है। मुझे समझ नहीं आ रही इस बात की कि जितने भी सियासतदान हैं ये क्यों नहीं एक अच्छा काम करते। वो काम ये है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो ये कह रहे हैं कि मईशत डूब गई है, इसकी जो इम्पोर्ट है वो कम हो गई है, ये हो गया वो हो गया। भाई इसको अगर आपने मुश्किल में से निकालना है तो बड़ा अच्छा तरीका है इसका। मैं आपको बता देता हूँ, करना तो खैर आपकी सबकी अपनी मर्ज़ी है। आप लोग तो लूटने वाले हैं, आपने कहाँ देना है वापस इसको। लूटते भी ये सफाई से हैं कि पीछे कोई सबूत ही नहीं छोड़ते। तो मैं आज आपको नाज़रीन बताने लगा हूँ कि देखें, हमारी कौमी असम्बली में टोटल MNA हैं जनाब 342, टोटल MP हैं 749, टोटल सेनेटर हैं 104, टोटल गवर्नर्स हैं 5, कुल तादाद मिला के बलती है टोटल 1200। नाज़रीन, ये जो 1200 लोग हैं ये कोई गरीब नहीं है, ये कोई दिहाड़ीदार नहीं है, ये कोई मज़दूर लोग नहीं है। ये अमीर तीन मुल्क के लोग हैं और ये अरबपति लोग हैं। अगर अरबपति नहीं है तो करोड़पति तो लाजमी है। और अगर ये लोग 1-1 करोड़ रुपया पाकिस्तान के ख़जाने में जमा करवा दें तो 1200 करोड़ रुपया इकट्ठा हो सकता है, यानी 12 अरब रुपए। अगर ये पैसा जमा हो जाए तो बड़ी आसानी के साथ 70% तक जो महंगाई है वो कम हो जाती है। लेकिन क्या करें, इनके लिए तो यही चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं कि इनको यही सिर्फ चाहिए कि ये जो वाम हैं इनको हर रोज़ यानी दलदल में ही फंसाना है, इनको निकालना तो है नहीं। अगर आवाम को रोटी मिल गई, अगर आवाम को तालीम मिल गई, अगर आवाम को सेहत अच्छी मिल गई तो ये लोग हमारे सामने आ खड़े हो जाएंगे। तो इसीलिए ये कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। इसके अलावा इसके अलावा पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे बिजनेसमैन हैं जो सैकड़ों हैं, कम नहीं है। 22 करोड़ की आबादी में तकरीबन लाखों में से हैं जो ऐसे लोग हैं वो करोड़पति हैं। और वो लोग अगर 1-1 करोड़ भी जमा करवा दें और इसका मुल्क का कर्जा उतर जाता है, ये मुल्क खुशहाल हो सकता है। लेकिन क्यों करें ऐसा? अगर करेंगे तो भाई ये शहनशाहियत, ये जो चौधर है, ये जो सारे मामले ये ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए ये लोग नहीं करेंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए नारे लगा सकते हैं। आजकल हर सियासतदान की, ये जितने PDM वाले हैं या जो भी लोग हैं वो सारे यही कह रहे हैं। हाँ, हुक्मरान भी यही कह रहे हैं, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसी काम में लगे हुए हैं कि बस ठीक है, इनको दबा दो, मार दो। मेरी आज की ये असल में अवेयरनेस है गरीब आवाम के लिए। भाई आप देखें, खुदारा इनसे बचें और इनके इस चुंगल से निकलें। इन लोगों ने सवाए लूटने, आप देखें कि बड़े बड़े जो शुरफा हैं सियासतदानों में से, किसी की हज़ारों कनाल निकल रही है, किसी के मतलब करोड़ों जो रुपए बिजनेस निकल रहे हैं, किसी का कुछ निकल रहा है, किसी के जो है वो अकाउंट्स ही ऐसे हैं कि पता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से पैसा जो है बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है। कोई हमें आम आदमी को तो समझ नहीं इसके आ सकती, मुझे भी समझ नहीं है। लेकिन चूँकि हम एक ऐसी कम्युनिटी से हैं कि हम थोड़ी सा इस हवाले से इल्म रखते हैं, हम जानते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, ये कैसे अपना इस तरह पैसा बनाते हैं, आवाम को कैसे दबाते हैं। बहरकैफ ये जो मामला है ये अब इस तरह का बिगड़ चुका है कि इसको ठीक करने के लिए इनकी दुम पर हमें आवाम को ज़रूर पाँव रखना होगा, वरना ये ऐसे बिगड़े हुए हैं। ये देखें, एक जाता है और अपनी औलाद, अपने किसी बेटे को, अपनी बेटी को, ऐसा ही चल रहा है इस वक्त सिस्टम। भाई इनके अलावा कोई मुल्क का खैर खा नहीं रह गया, सिर्फ यही खैर खा है? नहीं, ये मसला नहीं है। इनका मसला सिर्फ ये है कि अगर हम, ये वैसे ही करोड़ों पति हैं, इनको क्या सियासत की ज़रूरत है? ये क्यों सियासत में आना चाहते हैं?
زبردستی آنا چاہتے ہیں، پھر ایک دوسرے پر اتنے گھٹیا قسم کے الزامات لگا رہے ہیں، اتنے گھٹیا قسم کے الفاظ بولتے ہیں کہ وہ اگر کوئی عام آدمی یا باہر کی دنیا میں ہمیں اسی وجہ سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ رسوائی ہو رہی ہے، تو یہ بہت ہی یہ سب نالائق ہے۔ تو میری عوام سے یہی اپیل ہے کہ اب آپ چونکہ آئندہ الیکشن تو آنے ہیں، اب آپ نے ایسے لوگوں کو چننا ہے، آپ نے ایسے لوگوں کو لانا ہے کہ جو اس ملک کے، آپ کے، میرے خیر خواہ ہوں، جو اس ملک سے ہمدردی کرتے ہوں۔ اس ملک میں یقین کریں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ان لوگوں نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے، لیکن یہ پھر بھی الحمدللہ ملک بچا ہوا ہے اور یہ بچا رہے گا۔ یہ ملک کے پاکستان، خدا داد پاکستان، یہ خدا کی دین ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم تحفہ ہے ہم پر، تو یہ جائے گا کہیں نہیں، جانا انہوں نے ہی تباہ ہو جانا ہے۔ اسی طرح آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے اور ایک دوسرے کے انہوں نے یقین کرے مار کے نہ منہ تو لال کرنے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ملک کو کچھ نہیں ہونے والا۔ تو آپ بھی تھوڑا سا اس میں سلجھے ہوئے طریقے سے کام کریں، آئیں اور اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے کام کریں۔ آج کی جو دوسری بات ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ بات میں پہلے بھی آپ کو بتا چکوں کہ جتنے لوگ لوٹنے والے ہیں نا، وہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اس وقت ہمارے پاکستان میں ایک نا، میں نے گزشتہ دنوں ٹی وی پہ ایک پبلک سروس میسج جو ہے نا وہ دیکھ رہا تھا، اس میں کیا کہہ رہے تھے کہ جی آپ کھلا دودھ نہ استعمال کریں، وہ جراثیم والا ہے، ڈبے والا دودھ استعمال کریں کیونکہ یہ ہاتھ لگائے بغیر ڈبے میں پیک ہوتا ہے۔ ناظرین، اس وقت میں نے گزشتہ دنوں ایک اینکر کو اس حوالے سے بڑی اچھی رپورٹ انہوں نے دی اس حوالے سے، تو میں نے سنا تو میرا جی چاہا کہ میں اس کو ضرور اپنے چینل کے ذریعے آواز بناؤں تاکہ جو میرے ناظرین دیکھنے والے ان تک بھی یہ عام ناظرین تک بھی یہ بات ضرور پہنچے۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ اس وقت پاکستان میں 17 فیکٹریاں ہیں دودھ بنانے والی، جس میں 2 ایسی فیکٹریاں ہیں جو کسان سے 1 لیٹر بھی دودھ نہیں خریدتی اور لاکھوں لیٹر وہ دودھ روزانہ جو ہے وہ سیل کر رہی ہیں۔ وہ دودھ کیسے بنتا ہے؟ وہ باہر سے ایک ایسا پاؤڈر آ رہا ہے، دودھ پاؤڈر آ رہا ہے جو باہر کے ممالک میں وہ کتوں اور جانوروں کی خوراک بننے کے کام آتا ہے، تو پاکستان میں وہ انسانوں کو پلایا جاتا ہے۔ کتنا بڑا المیہ ہے اور ہم پاکستانی عوام سے کتنا بڑا کھلواڑ ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ جناب یہ جو کھلا دودھ ہے یہ ایک جراثیم۔ دیکھیں ہمارے جو آباء و اجداد ہیں وہ ساری زندگی بلکہ ہم بھی کھلا دودھ ہی استعمال کرتے آئے ہیں اور الحمدللہ ہماری صحت بھی ٹھیک ہے، کوئی جراثیم نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں، ہم تو بہترین ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے میں جو جتنے بھی یہ کمپنی مالکان ہیں، جتنے بھی کمپنی اونرز ہیں، انہوں نے سر جوڑا اور انہوں نے ایک یہ کام شروع کیا اور انہوں نے میڈیکل ایسوسی ایشن کو بھی خریدا۔ میڈیکل ایسوسی ایشن کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ آج سے کچھ سال 2 سال پہلے تک بی بی سی کی ایک رپورٹ آئی تھی جس میں باقاعدہ بی بی سی نے یہ بتایا تھا، رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ اس وقت ڈاکٹر حضرات جو ہے ادویات ساز کمپنی سے 80% جو رقم جاتی ہے وہ ڈاکٹر کو جاتی ہے، آگے وہ دوائی تجویز کرتے ہیں، اس سے مریض مرتا ہے، مر جائے، جائے جہنم میں، جہاں جاتا ہے جائے، ان کو صرف پیسہ چاہیے، ان کو صرف پیسہ چاہیے، ان کو صرف پیسہ چاہیے۔ استغفر اللہ، توبہ کرتا ہوں میں ایسے دولت سے، لعنت بھیجتا ہوں میں ایسی دولت سے، اور ان لوگوں پر لعنت بھیجتا ہوں جو ایسا کام کرتے ہیں، جو پاکستانی معصوم لوگوں سے، لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ خدا را اپنی جو ہے وہ یاشیوں کے لیے، اپنی عیاشیوں کے لیے، اپنی اولاد کی عیاشیوں کے لیے، اور پھر ہوتا کیا ہے، یہ جتنا بھی پیسہ کماتے ہیں وہ سارے کا سارا ادھر ہی رہ جاتا ہے، آپ یہ چلے جاتے ہیں۔ یہ کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ ہمیں موت بھی آنا ہے، آخر موت نے ہمیں لینا ہے۔ تو خدا را کچھ حیا کریں، کچھ شرم کریں اس پاکستانی قوم پر، اس پاکستان پر، اس ملک پر، اس غریب عوام پر کیوں آپ تلے ہوئے ہیں؟ اپنی بھی عاقبت خوار کر رہے ہیں اور لوگوں کو مارنے میں تلے۔ اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ
میڈیکل ایسوسیشن بھی اس حوالے سے پوری ذمہ دار ہے کہ وہ لوگوں کو باقاعدہ میسیج دے رہے ہیں ڈاکٹرز کہ یہ دودھ جو ہے بغیر ہاتھ لگے بنا ہوا ہے، یہ جراثیم سے پاک ہے۔ بھائی ساری عمر سے لوگ پی رہے ہیں، وہی کھلا دودھ لے رہے ہیں۔ ہاں میں ایک یہاں بتاتا چلوں، کھلے دودھ کے حوالے سے ایک رپورٹس ہم نے چلائی جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک نا گندے نالے میں لوگ اپنی بھینسوں کو نہلاتے، مجھے بھی تشویش ہوئی کہ یار یہ کیا کر رہی ہیں بھینسیں، یہ پانی گندا پی رہی ہیں، یہ صرف زیادہ یہ آلودہ پانی پی رہی ہیں، تو اس سے نقصان ہوتا ہے۔ تو جب وہ رپورٹ ہم نے تیار کی تو ہم نے ایک ڈاکٹر سے بھی رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا جی جب آپ اس دودھ کو 35 سینٹی گریڈ سے اوپر جاتا ہے، یہ ابالا لیتا ہے، تو یہ سارے جراثیم جو اس کے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم ان کے خلاف کسی قسم کی بھی کوئی جو ہے رپورٹ نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا آپ بے شک اس چیز پر قائم رہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ملک کو، قوم کو لوٹنے کا ایک سبب ہے جو ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو آپ بے شک ایسا بالکل نہ سمجھیں کہ جس سے یہ معاملات چلیں۔ تو دودھ جو ہے یہ بالکل خالص ہوتا ہے، خالص ہو یا نہ ہو۔ یہاں پر ایک اور بھی مسئلہ بن جاتا ہے، اگر دودھ خالص نہیں یعنی اس میں پانی ڈلا ہوا ہے تو پھر بھی آپ کو کمزور دودھ کا وہ جو اصل طاقت ہے وہ تو نہیں مل سکتی، لیکن آپ سے بیمار نہیں ہوں گے۔ ہاں بیمار آپ اس وقت ہوں گے جب آپ کو 2 نمبر زہریلا دودھ یعنی 2 نمبر طریقے سے سرف سے بنا ہوا دودھ بے شمار گزشتہ دنوں جو ہے یہ محکمہ فوڈ کے کچھ سرکاری لوگوں نے بے شمار لیٹر لاکھوں لیٹر لوگوں کو پکڑا، جرمانے بھی کیے، اور اس سے پتہ چلا کہ یہ 2 نمبر دودھ بناتے ہیں۔ تو ایسا دودھ پینے سے آپ بیمار ضرور ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے جب دودھ خرید رہے ہیں تو اس میں بھی ضرور یہ دیکھیں کہ میں دودھ کون سا خرید رہا ہوں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ڈبے والا صرف صحت مند ہے، کھلا دودھ جو وہ آپ کی صحت کے لیے مضر ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ صحت کے لیے دودھ جو ہے وہ اچھا ہے۔ دوسرا ڈبے والا جو ہاں کچھ ایسی بھی کمپنیاں جو ڈبے پر آپ دیکھیں یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس دودھ کو 12 سال سے کم عمر کے بچے استعمال نہ کریں۔ تو یہاں بھائی کیوں نہیں؟ بچوں کو دودھ اگر نہیں ملے گا تو پھر وہ کیسے بڑھیں گے؟ بچوں کے لیے تو دودھ ضروری ہے۔ تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ دودھ نہیں ہوتا، یہ ایک زہریلا کیمیکل اس میں ڈالے جاتے ہیں، اور اس میں پتہ نہیں کیا وٹامنز اور بھی کچھ چیزیں ڈالی جاتی ہیں، مجھے تو نہیں معلوم، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ کچھ چیزیں اور ڈال کے اس کو جو ہے وہ کر لیتے ہیں اور یہ دودھ بناتے ہیں۔ تو لہٰذا کھلا دودھ بالکل مضر صحت نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ دودھ جو گوالا دے رہا ہے یا دکاندار جو دے رہا ہے یہ بے شک اس میں پانی ہے لیکن دودھ یہ اصل ہے۔ لہٰذا میری عوام سے یہی اپیل ہے کہ آپ ان لوگوں کے چنگل سے بچیں اور اپنے ذہن سے کام لیں، اپنے علم جو ہاں میں نے نا ایک چھوٹا سا میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ تعلیم جو ہم جن کو لوگوں کہتے ہیں یہ بڑی تعلیم یافتہ ہے، تو میں نے ایک نا بڑا چھوٹا سا محاورہ، تعلیم جو ہے نا حکمت اور علم، اس کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ڈگری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ بے شمار لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آباء و اجداد یعنی ہمارے اسلاف میں شامل ہیں، ان کے پاس حکمت اور علم بھی تھا، تعلیم تو تھی نہیں، ڈگری تو تھی نہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا بس تھوڑا سا اپنا دماغ دوڑائیں، اپنے تعلیم کو چھوڑیں، حکمت سے کام لیں، اپنے علم میں اضافہ کریں، حکمت سے کام لیں، تو انشاءاللہ آپ بھی بالکل اچھے طریقے سے اپنی زندگی بسر کر سکیں گے، اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے زندگی گزار سکیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیے گا، میری دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو قائم رکھے اور ہمیں بھی اس کی خدمت کرنے کی، اس کے عوام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، میرے اس پروگرام کو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا مجھے، اور اکبر علی بٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔